3 अरब डॉलर की जो ब्रिज फैसिलिटी है वो पाकिस्तान को दस्तयाब होगी 3 किस्तों में। अब 3 किस्तों के अंदर जो काबिले गौर चीज़ है, एक तो है उसका फाइनेंशियल, लेकिन उसकी एक पॉलिटिकल पहलू भी मुझे दिखाई दे रहा है। और वो क्या है? और वो ये है कि 3 किस्तें होंगी। पहली किस्त मिलेगी मौजूदा हुकूमत को, दूसरी किस्त मिलेगी केयर टेकर सेटअप को, और तीसरी किस्त मिलेगी इलेक्टेड गवर्नमेंट को। यानी कि इस फैसले में इंतखाबात को एक बड़े सटल तरीके से परो दिया गया है, और ये काबिले गौर और काबिले जिक्र चीज़ है। एक नंबर 2, अब तो खुद पीपल्स पार्टी कह चुकी है कि उन्होंने, और वो काबीना का हिस्सा है, हुकूमत का हिस्सा है, काबीना ने फैसला करना है, और वो कह रहे हैं कि हम काबीना से दरख्वास्त करने जा रहे हैं कि 8 अगस्त को असेंबलियां तहलील कर दी जाएं। अगर ऐसा होता है तो फिर आइन की रूह से 90 दिन के इंतखाबात की पीपल्स पार्टी ख्वाहिश रखती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कल अपने खिताब में कहा कि उनकी हुकूमत 14 अगस्त को ख़त्म हो जाएगी। अगर उनका नुक्ता नज़र देखें तो लगता है कि वो टर्म मुकम्मल यानी कि 12 अगस्त को हो जाएगी, तो 14 को वो समझते हैं कि हुकूमत जाएगी। यानी कि उनकी कोशिश है कि इंतखाबात 60 दिनों में हों। अब हुकूमत के 2 अहम सतून जो हैं, यहाँ मुझे उनकी सोच में एक तफरीक दिखाई दे रही है। पीपल्स पार्टी 90 दिन के इंतखाब की ख्वाहिश रखती है, और मुस्लिम लीग नून 60 दिन के इंतखाब की ख्वाहिश रखती है। और मौलाना फजल रहमान जो कि पीडीएम के सरबराह हैं, वो आज भी कह रही हैं कि दुबई के मामलात पर उन्हें एतमाद में नहीं लिया गया। एएनपी के सदर एमल वली साहब ने एक्यूज किया है जेयूआई के गवर्नर को कि वो खैबर पख्तूनख्वा में अपनी जमात के लिए माहौल साजगार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि एएनपी के मफादात के बरक्स वो काम कर रहे हैं। तो ये एक आपको जो हुकूमती इस वक्त जो टोला है, उनकी सोच और उनकी जो सियासी दरारें हैं, वो आप जैसे जैसे इंतखाबात करीब आ रहे हैं वो वाज़े होती दिखाई दे रही हैं। नंबर 1। नंबर 2, हुकूमत ने अयाज सादिक साहब की सरबराही में एक पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी है, और वो पार्लिमानी कमेटी इंतखाबी इस्लाहात पर गौर व फिक्र कर रही है। गालिबन 2 नशिस्तें भी हो गई उनकी। जो अखबारात में मैंने पढ़ा है और मीडिया से मुझे आगाही हासिल हुई है, उस कमेटी के सामने 73 के लगभग तरामीम रखी गई हैं, और उस पर तबादला ख्याल हो रहा है। मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, एक मेजर स्टेक होल्डर है, और इन ये जो कमेटी के सामने जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, जो तबादला ख्याल हो रहा है, वहाँ तहरीक इंसाफ को दावत नहीं दी गई। सवाल है क्यों? क्या वो स्टेक होल्डर नहीं है? क्या उनकी ओपिनियन दरकार नहीं है? क्या कंसेंसस, एक पॉलिटिकल कंसेंसस बिल्ड करने के लिए, बेहतरी के लिए ये मुनासिब ना होता कि उनको भी दावत दी जाती? चुनाचे मैं अयाज सादिक साहब को, जो कमेटी के सरबराह हैं, हमारे स्पीकर रहे हैं, उनसे दरख्वास्त करूँगा, एंड बज़ाहिर एक फेयर इंसान दिखाई देते हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि अगली नशिस्त में
آپ تحریک انصاف کو نمائندگی دیجیے. اگر ہم نیشنل اسمبلی میں نہیں ہیں تو سینٹ میں تو موجود ہیں. میں پرپوز کر رہا ہوں ان کی کنسیڈریشن کے لیے کہ سید علی ظفر سینیٹر ہیں, پارٹی کے اور لا نوئنگ ہیں, وہ اور ہمارے کچھ سینیٹرز کو شامل کر کے ہمارا نقطہ نظر بھی شامل کر لیں, کیونکہ اگر انتخابات ہونے ہیں تو ان انتخابات کی اونرشپ بہت ضروری ہے. ایک لیول پلینگ فیلڈ کا تاثر ہونا بہت ضروری ہے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو انتخابات پر بلا وجہ سوالیہ نشان کھڑے ہو جائیں گے. اور میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس کمیٹی کو فراخ دلی سے تحریک انصاف کو دعوت دینی چاہیے اور ان کا نقطہ نظر بھی سننا چاہیے. میری اگلی بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ MDIMF نے اپنا ایک جائزہ رپورٹ آج شائع کی ہے, میری نظر سے گزری ہے. اس جائزہ رپورٹ میں انہوں نے اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ کے ساتھ بہت سی کنڈیشنالٹیز کا ذکر کیا ہے کہ اگر اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ نے پایا تکمیل کو پہنچنا ہے تو آپ کو یہ اصلاحات کرنی ہوں گی, یعنی کہ آپ کو یہ اقدامات اٹھانے ہوں گے. اور اس کی تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ آپ کے سامنے وہ دستیاب ہے اور آپ ان کی ویب سائٹ سے حاصل کر سکتے ہیں. لیکن میں کہنے کی جو کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس میں انرجی ریفارمز کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے, کیونکہ سرکولر ڈیٹ جو ہے ہمارا وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, تشویشناک حد تک بڑھ چکا ہے اور لمحہ فکریہ ہے. اس پہ وہ کہہ رہے ہیں, ان ادر ورڈز وہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو سرکولر ڈیٹ کو ایک معقول حد تک رکھنے کے لیے آپ کو مزید ٹیرف بڑھانا پڑے گا. 1 روپیہ 24 پیسے پہلے بڑھ چکا اور لگتا ہے کہ آج کے اشارے سے یہ دکھائی دے رہا ہے کہ حکومت کو بجلی کے نرخ مزید بڑھانے پڑیں گے. اس وقت کیفیت یہ ہے کہ پورے ملک میں لوڈ شیڈنگ, طویل لوڈ شیڈنگ جاری ہے. اس وقت ایک خیال ہے کہ 7 سے 8 ہزار تک شارٹ فال ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے شہروں میں, اور دیہات میں تو بجلی جاتی نہیں, کبھی کبھی آتی ہے. 12 14 گھنٹوں کی اس گرمی کے عالم میں, اس حبس کے عالم میں لوگ جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ برداشت کر رہے ہیں, اور اس کے اوپر مزید جو ہے ٹیرف بڑھانے کی انہیں نوید سنا دی گئی ہے. مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے اس حکومت نے بہت تاخیر کی, اور یہ اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ اگر ان میں یکسوئی ہوتی تو آج سے 8-9 ماہ پہلے یہی رزلٹ آ جاتا جو آج آیا ہے. مفتاح اسماعیل صاحب اور ڈار صاحب کی سوچ کی خلیج جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے, اور ڈار صاحب کو ریٹریٹ کرنا پڑا, اور جو مفتاح اسماعیل کہہ رہے تھے آج لگتا ہے ان کی بات میں زیادہ وزن دکھائی دے رہا ہے. وہ بھی نون کے تھے, یہ بھی نون کے ہیں, وہ بھی وزیر خزانہ تھے, یہ بھی وزیر خزانہ ہیں. میری نظر میں ڈار صاحب نے تاخیر کر کے معیشت کو مزید دشواریوں سے دوچار کیا ہے. ہمارا روپیہ مزید گرا ہے, ڈپریشیٹ ہوا ہے, اور اب تو اوبویسلی ایکسچینج ریٹ جو مارکیٹ بیسڈ ہوگا اس کا امپیکٹ جو ہوگا وہ بھی آپ کے سامنے ہے اور آ رہا ہے, آ چکا ہے. اور بہت سی جو گومگو کی صورت تھی, جو انڈسٹریل انسرٹنٹی اور انویسٹمنٹس کے لیے جو آج حکومت کوشش کر رہی ہے کہ ماحول بہتر کیا جائے, اور درست کوشش ہے, پاکستان کو انویسٹمنٹس کی ضرورت ہے, اور ایک اچھا پیش رفت ہے کہ کاؤنسل بنی ہے جو کہ انویسٹمنٹس کے راستے میں رکاوٹ ہے اس کو دور کرتی ہے. میں اس کے حق میں ہوں, میں نے اس کو دیکھا ہے, اینڈ آئی تھنک دیٹس اے گڈ انیشیٹو. اسی طرح میں سمجھتا ہوں جو زراعت کے پیشے میں پاکستان کی پروڈکٹیوٹی کو بڑھانے کے لیے جو کوشش کی جا رہی ہے,
یہ بھی ایک پازیٹیو اسٹیپ ہے. تحریک انصاف جو مثبت چیز ہے اس کو رد کبھی نہیں کرے گی. ہمارا مفاد اس ملک کے مفاد سے جڑا ہوا ہے, اور جو پاکستان کی عوام کی بہتری ہے اگر اس کی طرف کوئی بھی قدم لیتا ہے تو ہمیں فراخ دلی سے اس مثبت قدم کو اپنانا چاہیے, اس کی تائید کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے زرعی سیکٹر میں بے پناہ پوٹینشیل موجود ہے, اور اگر صحیح اصلاحات کی جائے اور انویسٹمنٹس کو اٹریکٹ کیا جائے, ٹیکنالوجی ٹرانسفر کو اٹریکٹ کیا جائے, پاکستان کی پروڈکٹیوٹی, ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی بڑھ سکتی ہے. اور ہمارے جو سبسسٹنس فارمر ہے اور ہمارا جو پروگریسو فارمر ہے ان کی ییلڈ میں جو ڈفرنس ہے, اگر اس گیپ کو ختم کر دیا جائے تو پاکستان ایکسپورٹیبل سرپلس جنریٹ کرنے کی پوزیشن میں ہوگا. ہمیں جو اربوں ڈالر ہم منگا رہے ہیں خوردنی اشیاء کے لیے, ہمیں اس پہ پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ڈالر آج ہمارا بہت بڑا چیلنج ہے. ڈالر کی کمی کی وجہ سے ہم IMF کے پاس گئے ہیں نا, تو جو ڈالر زراعت بچا سکتا ہے امیڈیٹ فیوچر میں وہ کوئی شعبہ نہیں بچا سکتا. تو اس پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک قومی اتفاق رائے پیدا ہونا چاہیے اور پیش رفت ہونی چاہیے. انتخابات میں لیول پلینگ فیلڈ بہت ضروری ہے. یہ تاثر کہ ایک کسی خاص ٹولے کی طرف جھکاؤ ہے, یہ ملک کے مفاد بھی نہیں ہوگا, یہ جمہوریت کے مفاد بھی نہیں ہوگا, یہ جمہوری اداروں کے مفاد بھی نہیں ہوگا. اس لیے یہ وقت ہے بڑی فہم و فراست کا, یہ وقت ہے اسٹیٹسمنشپ شو کرنے کا, یہ وقت ہے لیڈرشپ شو کرنے کا. اور میں توقع کرتا ہوں کہ پاکستان کے جتنا ذی شعور طبقہ ہے وہ مل کر ہمارے ہم کلام ہوگا, تاکہ اس ملک میں آئین کے مطابق فری, فیئر اور کریڈیبل الیکشنز ہونے چاہیے. الیکشن کمیشن اپنی ساکھ بحال کر سکتا ہے. انتخابات اگر وہ شفاف کروا دیتا ہے اس سے الیکشن کمیشن کی ساکھ میں اضافہ ہوگا. اور الیکشن کمیشن ایک ایسا ادارہ ہے, ایک آئینی ادارہ ہے جو ہمیں اس کی ضرورت کل بھی تھی, آج بھی ہے اور کل بھی رہے گی. لوگوں کا اس پر اعتماد ہونا بہت ضروری ہے. شکریہ. یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے دوسرا خانہ کیس کی اسپیڈی ٹرائل کی مثال ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک جج پہ PTI کی جانب سے, چیئرمین PTI کی جانب سے عدم اعتماد کیا گیا, لیکن وہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کر رہے ہیں اور اس کیس کو چونکہ گواہ بھی بہت کم ہے. کیا عمران خان کی نااہلی دیکھ رہے ہیں آپ اس کیس میں؟ میں آپ سے گزارش کروں گا, توشہ خانہ کا آپ نے حوالہ دیا ہے, ایک بہت دلچسپ ایک انالیسز آیا ہے پل ڈیٹ کے, ہمارے ہیں بہت ہی ایک ذمہ دار دوست احمد بلال محبوب صاحب, ان کا ایک آج ہی تجزیہ سامنے آیا ہے توشہ خانہ کے بارے میں. میں چاہوں گا کہ آپ اس کو ضرور پڑھیے. تھینک یو. جیسے ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے بعد اس کے اوپر ایک میجر کریک ڈاؤن کیا گیا, مگر JP میں اس طرح کا میجر کریک ڈاؤن نہیں ہوا جماعت کے خلاف. کیا کوئی سیٹلمنٹ ہو یا آئندہ انتخابات میں کہ KP کو ایک بار پھر PTI؟ میری آپ سے گزارش ہوگی کہ خیبر پختونخوا کے وہاں کے آپ کے جو کورسپونڈنٹ ہیں یا میڈیا کے دوست ہیں ان سے رجوع کیجئے, وہ آپ کو حالات حاضرہ سے صحیح آگاہ کریں گے. لگتا ہے کہ آپ کی معلومات ناکافی ہیں. تھینک یو. شاہ صاحب, ڈاکٹر حملے کے بارے میں بتایا کہ پارٹی کی پالیسی کیا ہے, بالکل خاموشی ہے. عمران خان صاحب آئے تو قبضہ اپنے ہاتھوں پہ لے گیا. سن لیجئے, سوال آ گیا نا بھائی جان. صحیح ہے, سنیے. میں بھی ان کی ہمشیرہ سے ملا ہوں. وہ میں جب وزیر خارجہ تھا تب بھی ملا کرتی تھی, اور حد الوسع کوشش کی گئی کہ عافیہ بہن واپس آ جائیں. مشکلات تھیں, مشکلات سامنے رکھی جاتی تھیں. میں خود دیانتداری سے کہہ رہا ہوں, میں نے یہ مسئلہ ایز فارن منسٹر آف پاکستان سیکریٹری آف اسٹیٹ ہلری کلنٹن کے سامنے پیش بھی کیا اور اٹھایا, اور ہم نے مختلف اینگل سے دیکھا کہ کس طرح ریلیف مل سکتی ہے. انہوں نے بہت تکلیف دیکھی ہے, مجھے معلوم نہیں تھا. مجھے ابھی بہن نے بتایا ہے کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات بلند کرے. میری دعا ہے کہ ان کی تکلیف ختم ہو اور وہ باعزت طریقے سے گھر آئے. تھینک یو.